अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हुकूमत के लिए सियासी बहरान इतना बड़ा नहीं जितना मुआशी बहरान है। अगरचे आज एक बड़ा अहम फैसला किया गया और कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नहीं किया जाएगा, कीमतें बरकरार रहेंगी, लेकिन हुकूमत को इसके एवज़ अरबों रुपए की सब्सिडी देनी है। हुकूमत को अपने पास से पैसे देने हैं ताकि शहरियों को पेट्रोल सस्ता मिले और शहरियों को महंगाई का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये क्या फ़ैसला दुरुस्त है? क्या इसका नुकसान मुल्की मैशत को होगा? और फिर कब तक आखिर सब्सिडी दी जाती रहेगी? क्योंकि जब हुकूमत इमरान खान साहब की थी, वो जाते जाते भी सब्सिडी देकर गई और ये माहौल बनाकर गई कि पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं आलमी सतह पर उनकी कीमतों से कम कीमत पर पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल दिया जा रहा है। लेकिन अब अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करती है और आलमी मंडी के मुताबिक निर्ख मुकर्रर करती है तो अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और इस वक्त जो हुकूमत है जिसके ऊपर एक सियासी दबाव है, इमरान खान साहब जल्द से जलूस कर रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लगा रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत मुस्ताफ़ी हो और मुल्क के अंदर नए इंतखाबात करवाए जाएँ। इन हालात में हुकूमत के लिए मैशत के हवाले से कुछ बड़े अहम फैसले करना कितना मुश्किल काम है। फिर IMF से बातचीत की बात की जा रही है। IMF के साथ अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो क्या रिलीफ मिल सकता है हुकूमत को? और अगर रिलीफ मिलता है तो फिर जो दोस्त ममालिक, हमसाया ममालिक की बात भी की जा रही है कि वहाँ से हमें सपोर्ट मिल सकती है, ये सपोर्ट किस किस्म की होगी और क्या वाकई इस क्राइसिस से हुकूमत निकल पाएगी या फौरी इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा? क्योंकि इस वक्त सियासी बहरान मुआशी बहरान से जुड़ा हुआ है, इसको अलग करके देखा नहीं जा सकता और असल बहरान ही मैशत का है जिसको हुकूमत को सहारा देना। और क्या हुकूमत ये सहारा देने में कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में जायज़ा लेंगे, इमरान खान साहब एक बार फिर कह रहे हैं उनकी जान को ख़तरा है। एक वीडियो रिकॉर्ड उन्होंने करवा दिया है और वीडियो रिकॉर्ड करवा कर उन्होंने ये बता दिया है कि कौन कौन लोग उनके कत्ल में मुलव्वस हो सकते हैं। बड़ा अहम बयान है और बड़ा ख़तरनाक बयान भी है। गोया इमरान खान सब समझ रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है और जिनसे ख़तरा है उनके बारे में भी वो पेशगी बता रहे हैं कि नाम उन्हें मालूम है लेकिन वीडियो महफूज जगह पर मौजूद है और अगर मुझे कत्ल कर दिया जाए तो वो नाम सामने आ सकते हैं। गोया ये एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर वही कहानी दोहराई होती दिखाई देती है कि जो बेनज़ीर भुट्टो ने भी कहा था कि मुझे जान से ख़तरा है और इन अफराद से ख़तरा है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, उनके मुल्ज़मान कहाँ तक गिरफ़्तार हुए, कहाँ तक कटहरे में पहुँचे, ये भी एक आज तक इस पर बहस भी की जाती है, सवालात भी उठाए जाते हैं। और साथ ही साथ सियालकोट में क्या हुआ? सियालकोट में इमरान खान जलसा करने पहुंचे। जिस जगह पर वो जलसा PTI करना चाह रही थी वो एक प्राइवेट लैंड थी जिस पे इजाज़त ना मिली। फिर PTI ने अपनी एक दरख्वास्त पर दूसरी जगह पर जलसा का इनेकाद किया, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म के चीफ ऑफ द स्टाफ हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए सियालकोट के DPO पर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी नहीं दी गई और अगर उनकी हुकूमत आई तो वो DPO के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। सियासी बयानबाजी इस हद तक ख़तरनाक हो चुकी कि इमरान खान साहब को जो सियालकोट में सिक्योरिटी मिली, जो पुलिस अफसर उनके ऊपर तैनात किए गए, जो मुकम्मल उनको सिक्योरिटी फराम की गई, अगर उस पर भी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और उस पर भी इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है तो फिर इसका नतीजा भी क्या निकलेगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। मुल्क के मुमताज़ माहिर मैशत हैं, मैशत के हवाले से उनकी गहरी नज़र है। साबिक़ हुकूमत हो, मौजूदा हुकूमत हो, हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद भी करते रहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज हुकूमत ने नहीं बढ़ाई, अच्छा फ़ैसला है, दुरुस्त है या एक और गलत फ़ैसला? मलिक साहब, आपने बहुत सारे नुकात उठाए हैं, लेकिन पहले इस बात का मैं जवाब दे दूं कि अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख नहीं बढ़ाते तो महंगाई चंद महीने के बाद बढ़ेगी, क्योंकि बजट खसारा बढ़ेगा, कर्जे लेंगे, और अगर बढ़ा देते हैं तो आद बढ़ जाएगी। मईशत दोनों सूरतों में तबाह बर्बाद है, नंबर एक। लेकिन अगर इस सूरत हाल को समझना है तो जो अभी आपने इब्तदाई कलमात में नुकात उठाए हैं तो मैं आपको बता दूं, आज जो तकलीफ दे सूरत हाल है उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। नंबर एक, सियासी मफादात के लिए मईशत से खिलवाड़, और नंबर दो, अशराफिया की मईशत। अब देखिए, इसकी जो तबाही बर्बादी शुरू हुई वो ये हुई थी कि मार्च से जून 2020 तक स्टेट बैंक ने, हुकूमत ने मिलके शरह सूद 13.25% से कम के 7% की। उससे कई सौ अरब रुपया ताकतवर तबकों ने कमाया
اور کروڑوں بینکوں کے کھاتے داروں کو 800 ارب روپے کا قانون توڑ کے نقصان پہنچایا. لیکن اس سے معیشت میں جو تباہی بربادی آئی جسے آپ فیس کر رہے ہیں، اس کے لیے چند میں آپ کو حقائق بتا دوں. اگر آپ جولائی 21 سے اپریل 2022 تک دیکھیں تو ہم نے 65 ارب ڈالر کی امپورٹس کی، شاہانہ امپورٹس کی، جو پچھلے سال کی اسی مدت سے 21 ارب ڈالر زیادہ ہیں. کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ آپ 21 ارب ڈالر کا اضافہ کر کے 65 ارب ڈالر کی امپورٹ کریں تو معیشت کا کیا حال ہوگا؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تجارتی خسارہ، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ، امپورٹس پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ. اب تجارتی خسارہ آپ کا جو ہے 10 مہینے میں 39 ارب ڈالر ہو چکا ہے، جو کہ ابھی جا کے 43 ارب ڈالر پر جائے گا. کرنٹ اکاؤنٹ جس کی فاضل کی بات کر رہے تھے، اب یہ 18 ارب ڈالر پر جا رہا ہے. مڈ مئی سے اگر آپ اب تک دیکھیں تو ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں کوئی تقریباً کمی ہوئی ہے. اگست سے اب تک 10 ارب ڈالر، اور مڈ مئی سے اب تک روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے 41 روپے ڈالر. تو جب 41 روپے ڈالر کمی ہوگی تو پھر پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ کہاں جائیں گے؟ اور جب 10 ارب ڈالر آپ کے ریزروز گر جائیں گے، اسٹیٹ بینک کے آدھے رہ جائیں گے. عمران خان صاحب نے ایک بارودی سرنگ بچھا دی. وہ بارودی سرنگ بچھائی انہوں نے 28 فروری 2022 کو. لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو تباہی بربادی آ رہی تھی اس میں مسلم لیگ نون اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. ان کے لوگ بھی کما رہے تھے امپورٹس میں، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ تباہی بربادی کیا ہو رہی ہے. لیکن 28 فروری 2022 کو 21 ماہ تک جب آپ کا IMF کا پروگرام معطل رہا تھا، آپ کو ان کے تو اس میں آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے کیا تھا. اس معاہدے کو توڑ کے آپ نے کہا جی پیٹرول کے نرخ ہم منجمد کر رہے ہیں اور کم کر رہے ہیں اور جون تک نہیں بڑھائیں گے. تو انہوں نے آپ کی 1 ارب ڈالر کی قسط روک لی. اگر 1 ارب ڈالر کی وہ قسط آپ کو مل جاتی تو سعودی عرب UAE نے کہا ہے، بڑا اہم نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اگر آپ IMF سے پیسہ لے لیتے ہیں تو سعودی عرب بھی آپ کو پیسہ دے گا، UAE بھی دے گا. تو یہ 1 ارب ڈالر کی قسط نہیں ملی تو سعودی عرب نے بھی جھنڈی دکھا دی اور UAE نے بھی دکھا دی. اور یہ بات ہمیں پتہ تھی، لیکن ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں شاید ان کو بتایا نہیں گیا کہ یہ ان کا بہت پرانا فیصلہ ہے کہ یہ دونوں ملک آپ کو نہیں دیں گے. جب تک IMF کے پاس نہیں جائیں گے تو ان کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن اس 2-2.5 مہینے میں جو ہمارے ریزروز کم ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک کے، وہ ہوئے 6 ارب ڈالر، اور روپے کی قدر کم ہوئی ہے 15 ارب، جو 15 روپے ڈالر. اس کی وجہ سے یہ بربادی آئی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات PTI تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم معیشت کو بہترین چھوڑ کر گئے، ہم تجارتی خسارہ کم کر کے گئے اور ملک کی معیشت بہترین تھی. موجودہ حکومت نے آ کر مہنگائی، ڈالر کی قیمت میں اضافہ اور یہ ساری تباہی موجودہ حکومت نے مچا دی. آپ کہہ رہے ہیں بارودی سرنگ عمران خان صاحب کی حکومت کھود کر گئی. دیکھیے ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اور منسٹری آف فائنانس کے جو اعداد و شمار ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں جاری ہوئے ہیں، وہ عمران صاحب کے اور تحریک انصاف کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتے. ثبوت آپ کو دے دوں، شوکت ترین نے اپریل میں جب انہوں نے وزیر بنے تھے اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اب اس کی سمت غلط ہے. اور جب ان کی حکومت ختم ہو گئی اس کے 4 دن کے اندر نے کہا کہ جی تحریک انصاف کے پاس تو کوئی حکمت عملی نہیں تھی. تو یہ تو خود وہ چارج شیٹ کرتے رہے ہیں، اعداد و شمار ہیں. تو یہ سیاسی کھیل جب تک معیشت میں ہوتا رہے گا، میں آپ سے پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ آپ پیٹرول کے نرخ بڑھائیں یا پیٹرول کے نہیں بڑھائیں، معیشت کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کر دیا ہے. اور اب یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جو ہے وہ پیٹرول کے نرخ بڑھائیں یا نہیں بڑھائیں. اگر آپ نہیں بڑھائیں گے تو جو ہے وہ آج مشکلات ہوں گی، 2 مہینے کے بعد بڑھائیں گے تو آج ہوں گی. اس لیے کہ 900 ارب روپیہ پچھلی حکومت نے قانون توڑ کر ان اثاثوں پر جو ملک کے اندر ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. 5000 ارب روپیہ ہم انکم ٹیکس کی ود میں کم وصول کر رہے ہیں. میں خیال ہے 96 میں سرتاج عزیز نے یہ کہا تھا کہ ٹیکس GDP ہمارا 22% ہونا چاہیے. آج 25 سال کے بعد عالمی بینک بھی یہی کہہ رہا ہے 22% ہونا چاہیے. آپ جو ہے وہ 11% سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ 5000 ارب روپے انکم ٹیکس میں کم لیتے ہیں، GST 17% لگاتے ہیں، 30 روپے لیٹر آپ پیٹرولیم لیوی لینا چاہتے ہیں، طاقتور طبقوں کو آپ مراحت دینا چاہتے ہیں، تو معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ تو مکمل طور سے کھلواڑ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں. جناب جی ڈاکٹر صاحب، لیکن موجودہ حکومت کے لیے 2 دباؤ ہیں، ایک سیاسی دباؤ ہے، ایک معاشی دباؤ ہے. ایسا کون سے فیصلے ہو سکتے ہیں کہ حکومت اس کرائسس سے نکل پائے، یا نکلنے کا کوئی امکان آپ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں، قطعی نہیں ہے، کیونکہ پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ کرنے کے لیے تیار. میں اگر آپ کو دیکھیں نا
PMLN سے پہلے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے گئی ہے، اس میں قطعی کوئی کسی کو شبہ نہیں ہے۔ اگست 18 سے انہوں نے تباہ کیا ہے، سوائے برآمدات کے اور ایسی ریمیٹنسز کے جن کے متعلق شبہات ہیں، انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4). لیکن PMLN کا جو وہ منشور ہے اس کے میں 3 جملے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کی تباہال معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگاتے، معیشت کو دستاویزی نہیں بناتے، کالے دھن کو سفید ہونے سے نہیں روکتے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ طاقتور طبقے اس کی مخالفت کریں گے، اور مگر ہمیں اس سے نمٹنا آتا ہے۔ اب وہ اس کی بات ہی نہیں کر رہے کہ جناب یہ طاقت کو جو انکم ٹیکس بھی لینا ہے، معیشت کو دستاویزی بھی بنانا ہے۔ اصل ساری بات یہ ہو رہی ہے کہ عوام پہ بجلی کے پیٹرول کے اور ان کے نرخ بڑھائیں کہ نہیں بڑھائیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس سے آپ کی معیشت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہم 23 وزیر اعظم آئے ہیں، شہباز شریف صاحب 23ویں وزیر اعظم ہیں۔ 1998 سے اب تک آپ 23ویں پروگرام میں جا رہے ہیں IMF کے، اور کوئی ملک کیوں نہیں جاتا؟ بھارت کیوں نہیں جاتا؟ سب سے زیادہ ٹیکس ایمنسٹی ہم دیتے ہیں۔ تو یہ جو مشرافیہ کی معیشت ہے تمام پارٹیوں کی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ہے، فوجی حکومت کی بھی ہے۔ عمران خان نے تمام لیمٹس کراس کی چوروں کو نوازنے کے لیے، جو دنیا میں کبھی کسی نے نہیں نوازا، اور جو ان کا وعدہ تھا کہ ہم قومی دولت لوٹی ہوئی باہر لائیں گے، انہوں نے تو ایمنسٹی دے دی کہ پیسہ پاکستان لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 6% ٹیکس دے دیں۔ ان کو 6% ان سے ٹیکس دیا، دولت ان کو لوٹی ہوئی جو پاکستان سے گئی تھی باہر رکھنے دی، اور یہاں آپ نے روپے کی قدر کو 124 پہ لے کے 194 پہ گرا دیا۔ تو ان کے تو سونا بن گیا نا ان کا، جنہوں نے چوری کا پیسہ باہر رکھا تھا، جن کو آپ نے ایمنسٹی دی تھی۔ تو یہ کھلواڑ جو آج ہو رہا ہے تمام پارٹیاں کر رہی ہیں، فوجی حکومت نے بھی کیا، تینوں کر رہی ہیں۔ آپ عوام کو بیدار کریں گے، عوام کو سمجھائیں گے، وہ کھڑے ہوں گے تو ان کا گریبان پکڑیں گے، اور جب یہ لیڈر آپ کے پروگرام میں آئیں تو آپ ان کو منشور دکھا کے ان کو فیگر دکھائیں گے تو وہ ایکسپوز ہوں گے، ورنہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سلامتی کو بہت خطرات ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب، ڈیفالٹ ہونے کا کچھ اندیشہ ہے، کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیے یہ سیاست ہو رہی ہے، پاکستان جیسے ملک ڈیفالٹ نہیں کیا کرتے، یہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ 7ویں حکومت ہے 1993 سے اب تک، ہر نئی حکومت نے کہا کہ ہم ڈیفالٹ کے پاس جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ چائنا جو سی پیک یہاں لا رہا ہے، سری لنکا میں جو اس کو جھٹکا لگا ہے، اگر خدا نخواستہ پاکستان مشکلات میں آتی ہے، اور تو امریکہ اور یورپین یونین کہے گی یہ سی پیک کی وجہ سے ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اس کو تو جو ہے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے تحت اپنی دنیا بھر میں سرمایہ کاری کرنی ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ امریکہ کو بھارت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دوسرے اس کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے، افغانستان کے معاملات میں پاکستان کو ضرورت ہے، یورپین یونین کے معاملات کو پاکستان میں ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور ہمارے جو مختلف مفادات ہیں، تو نہ پاکستان نے کبھی ماضی میں ڈیفالٹ کیا ہے، نہ آنے والی دہائیوں میں کیا ہے۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ سیاسی مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ چین جس کے پاس اتنے ریزروز ہیں جو امریکہ اور یورپین یونین کے 27 ملکوں کے پاس مجموعی طور پر ہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ ورسٹ ٹو ورسٹ آتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ 3000 ارب ڈالر میں سے 5-6 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کرا دے، بات ختم ہو گئی۔ ہم ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہے، لیکن ہم معیشت کو برباد کر رہے ہیں، ہم اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، ہماری آزاد خارجہ پالیسی نہیں رہے گی، ہمارے عوام جمہوریت سے اور اس سے جو ہے مایوس ہو جائیں گے، وہ بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، جیسے میں نے آپ کا 23 IMF کے پروگرام، سب سے زیادہ ایمنسٹی آپ لاتے ہیں، بھارت تو 8-10 سال سے کبھی IMF کے پاس نہیں گیا۔ آپ کے بس پانی کا بحران کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، بجلی کا بحران ابھی ہے، جو ہمارے ریزروز ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وسائل دیے ہم وہ لے نہیں رہے۔ ابھی آپ نے 930 ارب کا جرمانہ ادا کیا ہے ریکارڈک کے اوپر، جو ہمارے افتخار چودھری صاحب نے غلط فیصلہ دے دیا تھا، اور اس میں ہم نے پھر اسی پارٹی کو مقدمہ وڈرا کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ تو یہ اربوں ڈالر کے جو غلط فیصلوں پہ نقصانات ہیں، ان کا احتساب کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، جس کا مسئلہ ہے جو کر کے چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ریکارڈک میں تو کنڈیشن یہ تھی کہ فیصلہ باہر کی عدالتیں کریں گی، تو ان کو کیا ضرورت تھی ایسا فیصلہ کرنے کی؟ اخباری خبروں کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں تمام تر وسائل کے باوجود۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ معیشت کو ہم نے سیاست کے تابع کر دیا ہے۔ ہمارا الیکٹرانک میڈیا بڑی حد تک جو ہے سیاسی جو ہے تقاریر ہے ان کی انالائز کرتا ہے، ان فیگرز کی انالائز نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے زبردست خطرات ہیں۔ میرے حساب سے اس کو اجاگر کرنے کی ڈاکٹر صاحب آخری 30 سیکنڈ میں چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب آخری 30 سیکنڈ میں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فوری کوئی ایسا بڑا فیصلہ جو موجودہ حکومت اگر لے تو معیشت کو تھوڑا بہت
सहारा मिल सकता है? बिल्कुल है, इसलिए कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि कई 100,000 अरब रुपए के नाजायज असासे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उसकी तफसीलात एफबीआर के पास भी हैं, हुकूमत के पास भी हैं। उसके लिए कानून मौजूद है कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे एक आदमी ने 1,000 अरब रुपया मिसाल के तौर पर कौमी बचत में जमा कराया है, उसने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, इनकम टैक्स नहीं दिया, एमनेस्टी से भी फायदा नहीं उठाया, तो क्या मुसीबत है आपको? क्या आप उसको रोक के कहते नहीं कि जनाब ये पैसा आप इनकम टैक्स इस पे दे दें, वरना आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, हम जब्त नहीं कर रहे, उस पर मुनाफा नहीं देंगे। ये असासों पे करेंगे तो 900 अरब रुपया मिल जाएगा, पेट्रोल के दर आपको बढ़ाने नहीं पड़ेंगे, IMF की शर्त पूरी हो जाएगी। लेकिन ताकतवर तबके जो है वो तैयार नहीं है। और आप ही के प्रोग्राम में PTI के एक सेनेटर ने कहा था, हमें भी ये पता है कि 900 अरब मिल सकते हैं, कानून भी मौजूद है, लेकिन ताकतवर तबके मुखालफत करते हैं तो हम क्या करें? अगर आपने ताकतवर तबकों को खुश करना है, कानून तोड़ना है, मईशत को तबाह करना है, तो बेशक ना आप करें, ये हाल मौजूद है। और अगर ये हुकूमत नहीं करती, जैसे उन्होंने कहा था कि हम उनसे निमट के दिखाएंगे इन चोरों से, तो फिर ये कौमी अलमिया होगा। जी। और ये वाहिद हल है फौरी तौर पर। और कोई बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहहसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इमरान खान साहब के उस पैगाम की जो वो कौम को दे रहे हैं कि उन्हें कत्ल किया जा सकता है, और एक वीडियो रिकॉर्ड करवा कर उन्हें बतौर सबूत जो है एक अहम मकाम पर, खुफिया मकाम पर रख दी है। इसका किसको पैगाम दिया जा रहा है, कौन कौन लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, और साथ साथ सियालकोट के जलसे में क्या इमरान खान साहब को वाकई सिक्योरिटी प्रॉपर फराहम नहीं की गई जिस पे शहबाज गिल सब सीख पाए, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी जनाब नज़ीर लगारी साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन है। नज़ीर लगारी साहब, इमरान खान साहब ने सियालकोट जलसे में खिताब किया और कहा कि मुझे कत्ल करने की मनसूबाबंदी की गई है। जिनके लोगों पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो कत्ल कर सकते हैं, नाम नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवा दी है जिसको खुफिया और महफूज मकाम पर रख दिया गया है। किस चीज़ की निशानदेही कर रही है ये सूरत हाल? बेनज़ीर भुट्टो साहब भी कहा करती थी मुझे कत्ल किया जा सकता है, नाम लिया करती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के खदशात थे, उन्हें भी थे और उनकी पार्टी को भी थे और उनके भाई खानों को भी थे, और वो जो है उसके बावजूद पाकिस्तान आई थी और उन्हें कत्ल कर दिया गया अमलन। और वो जिनका वो कहती थी और जिन लोगों के बारे में उन्होंने कहा था, और कत्ल भी उन्होंने ही किया। वो ठीक है कि उनकी कत्ल की तफ्तीश नहीं हुई, ये अलग बात है कि उनका कत्ल ऐसे रायगां कर दिया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके कत्ल का एक सीरियस संजीदा वाक़ा था। खान साहब अल्लाह उन्हें जिंदगी बख्शे, ये अपनी पॉपुलरिटी के ग्राफ को और बढ़ाने के लिए किया है। उन्हें कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई अहमक ही इस तरह की कार्रवाई के बारे में सोचेगा, चाहे वो इदारों में बैठा हो या किसी सियासी पार्टी में बैठा हो, कि वो कभी नहीं इस तरह की चीज चाहेगा कि खान साहब की जान को खतरा हो। खान साहब मजीद अपनी पॉपुलरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, और मुझे कोई नहीं, इसलिए कि देखें खान साहब को अगर हम लोग ये समझें कि वो किसी चारपाई या किसी बैसाखी या किसी उसके बगैर चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। खान साहब जिनका असासा थे उन्हीं का असासा है। खान साहब उन्हीं के साथ चल रहे हैं, उन्हीं की मर्जी और मंशा के साथ चल रहे हैं, और उनको बुरा भला कहते हुए उनके साथ चल रहे हैं, और वो उनकी मंजिल मकसूद जो है वो वही है। और ये एक आलमी खेल है, एक आलमी खेल के कई मोहरे होते हैं, उनमें से एक भी ये भी एक मोहरा है। और पाकिस्तान में उनकी पॉपुलरिटी बनाने के लिए बहुत सी आज जदीद तरीन टेक्निक्स आ गई हैं। जब आपको अगर इफ्तिखार साहब को पॉपुलर करना हो तो उन इदारों को कह दिया जाए तो वो मिनटों में कर देते हैं। ऐसा हुआ था, हम ये इफ्तिखार साहब गवाह होंगे, हम इस बात पर परेशान थे कि यार ये कैसे हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक सीरियस उम्मीदवार बन गया है। चलें छोड़ें, हो गया है, लेकिन जाहिर है ये तो हार जाएगा प्राइमरी में, प्राइमरी जीत गया, फिर ये नॉमिनेशन में हार जाएगा, नॉमिनेशन जीत गया, फिर वो इलेक्शन में हार जाएगा, इलेक्शन जीत गया। तो ये इस तरह के मैकेनिज्म इजाद हो चुके हैं जो लोगों को पॉपुलर बनाते हैं और लोगों के अंदर वो चीजें डाल देते हैं उनके जहनों के अंदर
یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں دنیا میں وجود رکھتی ہیں جو آج کل چل رہی ہیں. تو یہ ایک میکنائزڈ پاپولرٹی موجود ہے ان کے پاس اور وہ چل رہی ہے. ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ وہ پاپولر بھی کریں, لیکن کوئی احمق ہوگا کسی بھی طرف سے تو اس کے بارے میں سوچے بھی کہ عمران خان کی جان لی جائے. وہ سلامت رہیں گے, اللہ انہیں سلامت رکھے. افتخار احمد صاحب, کتنا سیریس لیا جانا چاہیے عمران خان صاحب کے اس الزام کو؟ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں, ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں, ان سے اتنی غیر ذمہ داری کی توقع ہو نہیں سکتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ویڈیو بھی ریکارڈ کرا دیا, جن لوگوں کے نام ہیں اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں جو مجھے قتل کرا سکتے ہیں. انہیں ایف آئی آر درج کروانی چاہیے, اور اگر وہ ایف آئی آر درج نہیں کراتے تو حکومت وقت کا فرض ہے کہ جب ان کے علم میں ایک ہونے والا واقعہ آگے ہے اور ایک شخص جو قتل ہونے والا ہے اس کو اپنے قاتلوں کا نام بھی پتہ ہے, ان کی شکل بھی پتہ ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے قانونی, اخلاقی اور آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو لیں. میں تو تجویز کرتا ہوں کہ چونکہ انہیں بڑا شوق ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا, تو ان کے اس بیان پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے جس کے سامنے میں تشریف لائیں, وہ ڈاکومنٹ دیں, وہ ویڈیو دیں اور وہ نام دیں, تاکہ یہ معاملہ بخیر و عافیت سنبھالا جا سکے. ہی از اے لیڈر, وی مسٹ پروٹیکٹ ایوری ون, اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اینڈ عمران از ون آف دیم. افتخار صاحب, نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاپولیرٹی کو مزید بڑھانے کی ٹیکٹس ہو سکتی ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو دوست عمران خان کو مدد دے رہے ہیں وہ بہت ماہر ہیں. انہوں نے یونیورسٹیوں میں یہ تربیت حاصل کی تھی اور ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ اس قسم کی کافی ایکسرسائزز جو ہے ذہنی, وہ اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں, اور وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور کھلے عام کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ, میرا اشارہ ان اپنے دوستوں کی طرف ہے جو فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, وہ ایسی وار گیمز اور ذہنی گیمز کے ماہر ہیں, اور وہی ہیں جو اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اس نے کون سی بات کتنے بجے کرنی. میں دیکھیں نا, ایک بچہ اتنے سینکڑوں میل پیدل چل کے آ گیا اور اس کے شرٹ کے اوپر اس نے دستخط کر دیے. تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ اس کے پیچھے ایسے نہیں ہیں کہ اتنا فضول وقت ہے عمران خان کے پیچھے پاس کہ وہ اس قسم کے گیمکس میں آتا ہے. نو, یہ گیمکس نہیں ہیں, یہ طے شدہ ہے. میں تو بعض کا یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک جو ہوا یہ سب سکرپٹڈ ہے, کہ پریزیڈنٹ کیا کرے گا, گورنر کیا کرے گا, کیسے انکار کرے گا, کب انکار کرے گا, ایڈوکیٹ جنرل کے ریفیوز کرے گا کہ میں نوکری نہیں چھوڑتا, یہ سب سکرپٹڈ ہے. تو ممکن ہے یہ چیز بھی سکرپٹڈ ہو, لیکن کیونکہ وہ ایک انسان ہے, ہی از اے ایکس پرائم منسٹر آف دا کنٹری, مجھے اس کی جان پیاری ہے, اور جس خدشے کا اس نے ظاہر کیا, دو رستے ہیں, ایف آئی آر لکھوائے یا حکومت کے جو پاس اختیارات ہیں قانونی اس کا استعمال کرے, اور جوڈیشل کمیشنر میں. افتخار صاحب, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. آپ نے جو بات کی نذیر لغاری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا میں. نذیر لغاری صاحب, ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں سیاستدان مختلف بچوں سے مل رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے 2-3 سال کے, یا پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, کوئی پی ایم ایل این کے حق میں نعرہ لگا رہا ہوتا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کے حق میں نعرہ لگا رہا ہوتا ہے. وہ معصوم بچے جن کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس سے مل رہے ہیں, کس کا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ والدین بچوں کو, جن کی ابھی عمر ہی نہیں ہے, کھیلنے کی عمر ہے, ان کو کیا سکھا کر ٹی وی چینل پر لانے کے لیے, سوشل میڈیا پر لانے کے لیے اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں؟ سیاست دانوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے. نہیں, میں نہیں کہتا ہوں. سیاست کو تو ہر آدمی کو سیاست کے عمل کا حصہ ہونا چاہیے. میں کسی کے لیے سیاست سے میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ سیاسی عمل میں نہیں ہونا چاہیے. بچے ہوں, بڑے ہوں, 2 سال کا بچہ بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 5 سال کا 6 سال کا بچہ ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. سیاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, یہ پارلیمانی سیاست ہے, یہ صدارتی سیاست ہے, یہ سلطان سیاست ہے. یہ سیاست یہ ہے کہ ہمارا نظم زندگی کیا ہوگا, ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں, ہمارا معیشت کیسی ہوگی. ان تمام چیزوں کا مطلب ہوتا ہے کہ سیاست یہ نہیں ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں کہ جناب جو تقریر کرنا جانے اور تقریر کر کے الیکشن میں چلا جائے اور جس کے پاس جاگیریں ہوں وہ الیکشن جیت جائے. یہ سیاست نہیں ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، سیاست کا علم بچوں کو ہونا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں بچوں کو علم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. لیکن اس کو فینٹیسائز کرنا یہ عجیب بات ہے. اچھا ایک وہ بچے تو بڑے بچے کو بھی لایا گیا نا، جا کر وہ جو میٹرک پاس کر چکا ہے، اس کو جس طرح سے روتا ہوا اور جس طرح سے اس کے مناظر دکھائے گئے وہ تو بہت ہی کمال کے تھے. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سحر بنایا جائے، ایک جادو بنایا جائے، ایک ایسا جادو بنایا جائے جو پوری سوسائٹی جو ہے اس سے بالکل ایسا لگ جائے کہ یہ تو کوئی یونیک چیز ہو گئی ہے، کیا انوکھا واقعہ ہو گیا ہے. اور اس کو جتنا زیادہ ڈراماٹائز کیا جائے وہ زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے، بالکل دوسری چیز ہے. بعض سیاستدان ہوتا ہے، کوئی لوگ لے آتے ہیں کہ جی یہ میرا بچہ ہے، میں اس کی تصویر بنوا لوں. ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایسا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ بچے میں کوئی گڑبڑ تھی. ہمیں بچے کو بالکل ٹھیک ہے، بچہ معصوم تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ ملے، لیکن اس کا ڈرامہ زبردست بنایا گیا اور اس کو جس طرح سے کیا گیا کہ لیکن اب یہ معجزے بھی آنے لگے ہیں کہ یہ کوئی معجزہ ساز شخصیت ہیں کہ جناب کیا کمال وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. یعنی آج یہ سوال نہیں کیا جا رہا ہے کہ 3.5 سال کے اندر ملک کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ کیا ہوا. اب یہ ہے کہ ایک بیانے کی بنیاد پر جو ہے ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے جو لگ رہا ہے کہ جناب وہ پاکستان کا مسئلہ ہی یہ تھا کہ پاکستان کے مسئلہ غیرت تھا، یا پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ حقیقی آزادی تھا. قائد اعظم نے تو نقلی آزادی حاصل کی تھی، یا اب حقیقی آزادی تھی جو نوجوان حاصل کریں. یہ ہے صورت. پورا ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پورا ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کے سینئر صحافی جناب نذیر لغاری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سینئر صحافی اینکر پرسن افتخار احمد صاحب. افتخار احمد صاحب، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 2 سال کا بچہ شہباز شریف زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد یا امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ نعرہ کیسے لگا سکتا ہے؟ ماں سکھاتی رہتی ہے، باپ سکھاتا رہتا ہے. بچے کو کھیلنے دیں، کھیلنے کودنے دیں. یہ سکھا کے ہم حاصل کیا کر رہے ہیں؟ آئی ایگری ود یو. میں ملک صاحب آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب میں نے بتایا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو دوست کروا رہے ہیں، جو اس کے حامی ہیں، جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. یہ نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سیکھی جاتی ہیں اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. کوئی برا نہیں ہے. میرے سینئر ہیں اپنا، میں لغاری صاحب کے ساتھ کیا ڈس ایگری کروں؟ ٹھیک ہے کرے. میں آپ سے اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں جی، اس کنٹری میں اگر کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے اور اگر یہ مذاق جاری رہا تو بچوں کو پھر یہ بھی بتانا ہوگا کہ فیڈریشن کا کیا بنے گا. یہ پارلیمنٹ، یہ عہدے، یہ وزیر، یہ وزیر اعظم، یہ صدر، یہ سپریم کورٹ، یہ ہائی کورٹ، یہ سب بائی پروڈکٹ ہیں کانسٹیٹیوشن کی. اور اگر کانسٹیٹیوشن کا مذاق اڑانا ہے، اگر صدر نے حلف نہیں لینا، گورنر نے ایک صوبے کو یرغمال بنا لینا ہے، وہاں کے انتظامی امور کو چلنے نہیں دینا، تو ان دوستوں کو اس معاملات پہ بھی بات کرنی چاہیے. جمہوریت صرف نام کی نہیں ہوتی ہے، جمہوریت عمل کی بھی ہوتی ہے. اور پارلیمانی ڈیموکریسی میں یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں. صرف جلسہ جلوس ریکوائرڈ نہیں ہے. جلسہ جلوس اس کا حق ہے، ضرور کرے، لیکن لوگوں کو ڈائریکشن بھی دے. وہ ٹیچر بھی ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے وہ ٹیچر بھی ہوتا ہے. جس قسم کی وہ باتیں کرے گا اس کا اثر سوسائٹی پہ پڑتا ہے. تو میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہم جو دوست ہیں ان باتوں پہ بھی غور کریں. اٹس ویری امپورٹنٹ. ہم اقتصادی طور پہ انتہائی خوفناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، اور اگر یہ مقابلہ چلتا رہا اس طرح جلسوں کا تو اس سے ہماری اقتصادی صورتحال بہتر نہیں ہو. خراب تو ہو رہی ہے، بہتری کوئی نہیں. ہاں ڈائلاگ اگر یہ ہو کہ اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، مریم کہ میں ایسے بہتر کرتی ہوں، عمران کہ میں ایسے بہتر کرتا ہوں، تو مجھے فائدہ ہوگا. یہ جو کھیل چل رہی ہے، اس کھیل سے نہ جمہوریت کو فائدہ ہے، نہ اس جمہوری نظام کو فائدہ ہے، بلکہ ممکن ہے ایک اسٹیج پر آ کے ووٹر لا تعلق ہو جائے. افتخار احمد صاحب، سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا میں اس پہ آپ کو کمنٹ چاہوں گا. میں سیالکوٹ میں عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، پولیس نے سیکورٹی دی،
اور اس کے بعد شہباز گل صاحب جو چیف آف سٹاف ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ڈی پی او حسن اقبال جو کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں ان کے حوالے سے نام لے کے ٹویٹ کیا، حسن آپ نے جلسہ گاہ کو تباہ کیا، متبادل جگہ پر سیکورٹی نہ دی، عمران خان صاحب کو سیکورٹی نہ دے کر ان کی جان خطرے میں ڈالی، چیف آف سٹاف کے طور پر میں آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کراؤں گا۔ میں افتخار صاحب وہ کہتے ہیں میں ایف آئی آر درج کراؤں گا۔ ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو پہلی حکومت میں بھی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تھے، پولیس میں تھے، اب بھی پولیس میں ہیں، آئندہ بھی پولیس میں ہوں گے، ان کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، حالانکہ شاید اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں، پولیس نے جو سیکورٹی دی اس میں 2 ایس پی، 11 ڈی ایس پی، 1678 1678 پولیس کے اہلکار ڈیوٹی پر موجود تھے، ٹریفک پولیس کے ایک سینئر پولیس آفیسر کو ڈپیوٹ کیا گیا کہ ان کے روٹ کے اوپر، سابق وزیر اعظم کو مکمل سیکورٹی دی گئی، جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہے، درخواست لکھ کر دی، جلسہ گاہ کی منظوری لی، لیکن اس قسم کے الزامات، اس قسم کی لڑائی پولیس افسران کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلے سوال تو میرا یہ بندہ ہے کون یہ شہباز گل؟ کہ یہ پاکستان کا شہری ہے؟ کہ پاکستان میں کہاں رجسٹرڈ ووٹر ہے؟ اس نے آخری دفعہ پاکستان میں کس الیکشن کے اندر ووٹ ڈالا تھا؟ کس پولنگ اسٹیشن پہ گیا تھا؟ کیا اس کو پتہ بھی ہے کہ سیکورٹی کیا ہوتی ہے؟ سیکورٹی وہی ہوتی ہے جو آپ نے بتا دی۔ ریاست کو یہ پٹی مت پڑھائے کہ کس قسم کی ریاست نے عمل درآمد کرنا ہے اپنے معاملات کا۔ وہ کرسچن کی پراپرٹی تھی، انہوں نے اجازت نہیں دی، اور بالکل صحیح کیا جو پولیس نے کیا۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بلا وجہ جلسہ کرنا آئے تو آپ اجازت دو گے ملک صاحب؟ کبھی نہیں دیں گے آپ۔ یہ ریاست ہے، مذاق مت بنائیں اس کو۔ آپ جلسہ کریں، جلوس کریں قواعد و ضوابط کے مطابق۔ یہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو مریم بی بی جو جلسے کرتی ہیں، اس کی بھی درخواست دیتی ہے، اس کو بھی درخواست کے ذریعے اجازت ملتی ہے۔ ایسا نہ کریں، اور یہ دھمکیاں شمکیاں دینی بند کریں۔ 4.25 سال بہت انہوں نے دھمکی دے لی، جن کو بلیک میل کرنا تھا بہت بلیک میل کر لیا۔ ذرا جواب دیں، 9 سال سے جو کے پی کے میں ہو رہا ہے، نہ الجھاؤ میں آؤ پلیز۔ اور میں حیران ہوں، اس دن جب ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، بڑے آرام سے پانی کی بوتل پی رہے تھے، اور جب وہاں پہ سپریم کورٹ میں گئے تو ہاتھوں میں پٹیاں لگی تھی، گلے پر بینڈ لگا ہوا تھا۔ خدا کا خوف کرو میرے دوستو، ایسا نہ کرو۔ نذیر لغاری صاحب، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کوئی بھی ہو، کسی بھی ضلع میں عمران خان صاحب جائیں گے، سیکورٹی ان کے لیے ضروری ہے، پولیس سیکورٹی دے گی، پولیس سیکورٹی دیتی ہے، پولیس کے لیے تو سابق وزیر اعظم کی سیکورٹی حضرت ضروری ہے، لیکن اگر آپ ٹارگٹ کریں گے اداروں کو، بالکل وہی ماحول جو دھرنے کا ماحول تھا، آپ سیکرٹری داخلہ کو دھمکیاں دے رہے تھے، پولیس کو دھمکیاں دے رہے تھے، ہماری حکومت آئی ہم آپ کے ساتھ نمٹ لیں گے، اب ویسی دھمکیاں دوبارہ سے دی جا رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کو انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں انٹینشنلی، کہ ملک جو ہے ان گورنیبل صورتحال کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اس سے الٹیمیٹلی اس کا نقصان جو ہے وہ اسٹیٹ کو ہوگا، اسٹیٹ کے تمام اداروں کو ہوگا، اور ان کو بھی ہوگا یہ سب کچھ جو ہے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں یا اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ یعنی کیا، جیسے افتخار صاحب کہہ رہے ہیں، کیا شہباز گل اور کیا وہ سیاست میں اس کا رول اور سیاست میں اس کا کام۔ اچھا، یہ جس پولیس افسر کا نام لیا جا رہا ہے، تھوڑا بہت مجھے ان کے بارے میں علم ہے، وہ اتنے اسٹرکٹ ہیں رول آف لا میں کہ وہ کبھی بھی رول آف لا سے ادھر ادھر سرے منہ انحراف نہیں کرتے۔ وہ قانون کے آگے کسی کی بھی وہ نہیں سننے کو تیار ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ قانون کو وہ فالو کرتے ہیں۔ ان کو ایسے اور انتہائی شریف النفس آدمی ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور خود ڈی پی او جا کے اگر مذاکرات کریں، خود سیکورٹی کا جائزہ لیں، خود پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملیں، لیکن وہی الزامات کی زد مار الزامات کے نشانے پر ہوں۔ ان کے اپنے دور میں وہ اس سے پہلے بہت سے اضلاع ڈی پی او رہے ہیں، یہ کئی اضلاع میں ہمارے بہت سے اضلاع میں وہ رہے ہیں، اور یہاں پر ان کی کارکردگی اتنی ایفیشنسی اتنی زیادہ اچھی تھی کہ میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن میں نے ان کے بارے میں بہت سنا ہے کہ وہ بہت ہی کمال کے آدمی ہیں۔ اور یہ مطلب شہباز گل کون اور کیا، یعنی خود کیا ہیں اور خود ان کی اپنی کیا حیثیت ہے۔
بہت بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10:05 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.